बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि रवायती सियासी जमातें हों, पाकिस्तान की रवायती अदलिया हो, रवायती मीडिया हो, पार्लियामान हो, रवायती सियासतदान हो, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर जारी गुज़श्ता 3 बरसों से इस हाइब्रिड निज़ाम के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, हथियार फेंक चुके हैं। और इस वक्त अगर इस हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़, इस हाइब्रिड निज़ाम के मुकाबले में कोई शख्स आखिरी रुकावट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। इस बात का सबूत कल तवातर के साथ आने वाले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमानों के उन बयानात से भी हो गया, जिनमें यह वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान साहब, हम आपको रास्ते से हटाकर, इमरान खान साहब हम आपको पाकिस्तानी सियासत से माइनस करके, इमरान खान साहब हम आपको कैद तन्हाई में डाल के पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी का ख्वाब हमेशा के लिए खुदा न ख्वास्ता दफन कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब दावा है इस बात का कि यहाँ तक पहुँचाकर पाकिस्तानी अवाम के सामने तमाम तर असल सूरत-ए-हाल लाकर और पाकिस्तान के अंदर वो हल्के जो हमेशा से पाकिस्तान के तमाम तर मामलात के मामे और चाचे बना करते थे, उनका असल चेहरा पाकिस्तानी अवाम के सामने लाकर उनके चेहरों से नकाब उतारकर इमरान खान साहब ने लंदन प्लान 2 उड़ा कर रख दिया है। सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है कि कल इस्लामाबाद के अंदर उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस होती है और उससे पहले मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो, पार्लियामान हो, रवायती सियासी जमातें हों, वो एक एक करके हथियार डाल चुके होते हैं और उसके बाद फिर आखिरी हरबे के तौर पर उलमा मुशाइख को भी इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि आप इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर कंपेन शुरू करें, इसके साथ साथ मसाजिद के अंदर कंपेन शुरू करें, इसके साथ साथ जब आपका आवाम के साथ राब्ता होता है वहाँ पर कंपेन शुरू करें और फिर उसका आगाज़ बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ उलमा के ट्वीट से सामने आने के बाद ये बात नज़र आ गई कि इस मामले का आगाज़ किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तमाम तर हरकतें, क्या ये तमाम तर इक़दामात इमरान खान साहब के मुकाबले में उन ताकतवर हलकों को कामयाबी दिला पाएंगे जो इमरान खान साहब को मुसलसल 2.5 बरसों से कैद तन्हाई में रखने, उन्हें नाजायज़ तौर पर पाकिस्तान के सिस्टम से बाहर रखने के बावजूद इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान साहब के सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्वीट से भी खौफज़दा हैं। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन, जुमेरात का दिन 11 दिसंबर, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की जानिब से, सुहेल खान आफरीदी की जानिब से, उनके तर्जमानों की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो हर सूरत अडयाला जेल पहुँचेंगे और वो देखेंगे कि कौन से इख्तियारात हैं उस जेलर के पास जो कि आइन और कानून के तहत जो है वो अदालतों से आने वाले फ़ैसलों की रोशनी के बावजूद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहा। आज इस हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब एक अहम तरीन फ़ैसला हो या फिर मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन ऐलान हो, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की जानिब से सामने आएगा। दूसरी जानिब इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि वो तर्जुमान पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान, जिन्हें इमरान खान साहब के दौर के अंदर तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आया करती थी, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि वो जो कहते हैं ना कि जिनकी आँखों के अंदर शर्म पर्दा सब कुछ ख़त्म हो चुका। मैं जिक्र कर रहा हूँ मौसूफ तलत हुसैन साहब का, उनका एक वीडियो क्लिप बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसमें मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर तो इसकी इतनी तस्वीरें क्यों बन गई और इसको इतना वायरल क्यों कर दिया गया और मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इसको एक बड़ा इशू क्यों बनाकर पेश किया जा रहा है। मौसूफ कहते हैं कि इस वाटर कैनन का इस्तेमाल तो दुनिया भर के अंदर इस किस्म के मुजाहरों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। अच्छा, अब इसमें हैरत की बात यह है कि मौसूफ को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि नौजवानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल, आम मुजाहिरीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल और 70-75 साल ख़वातीन के ऊपर रात के अंधेरे में दिसंबर की ठिठुरती सर्दी में वाटर कैनन का इस्तेमाल क्या हुआ करता है। फिर इसके साथ साथ एक और हैरतनाक मामला ये भी है कि बजाय ये कि वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आवाज़ उठाएं, बजाय ये कि वो इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट 8 फरवरी 2024 की रात चोरी कर लिया गया, बजाय इसके कि वो इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तानी अदालतों को मुकम्मल दीवार के साथ लगा दिया गया, उनको जर्नैलों की लोंडी बना दिया गया, बजाय इसके कि वो इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान के अंदर जाली पार्लियामान को अब इस काबिल भी नहीं छोड़ा गया कि वहाँ पर जाकर कम से कम डायलॉग की हद तक कोई सिविलियन बालादस्ती के लिए बात ही की जा सके। तमाम की तमाम उन जैसे किरदारों की जो तोपें हैं, उनका रुख इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की जानिब है। दूसरी जानिब मौसूफ इंसार अब्बासी साहब की जानिब से पे दर पे इस किस्म के पैगामात
اور خبریں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی قیادت کو پہنچائی جا رہی ہیں، جس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو آخری رکاوٹ سمجھتے ہوئے اب وہ آخری حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایک ترتیب ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے جناب 8 کے عمران خان صاحب کو پہلے اقتدار سے نکالا گیا، انہیں اقتدار سے بے دخل کیا گیا۔ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی جہاں پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا تھا، جہاں پاکستان کے اندر وہ حلقے تھے جو ہمیشہ سے حکومتیں بنانے گرانے میں کردار ادا کرتے رہے، جہاں اس کے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی، نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس سسٹم کے اندر فٹ ان اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ ایک آزادانہ فیصلے لینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چھین کر رات کے اندھیرے میں چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد معاملات آگے بڑھائے جاتے ہیں، کس طرح سے مخصوص نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف سے چھین لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جناب ایک ایک کر کے ان کے تمام تر ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بطن سے جناب پہلے انہیں جو ہے وہ 2/3 اکثریت دلوائی جاتی ہے، 26ویں غیر آئینی ترمیم سامنے لائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر لندن پلان کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمام تر وہ عہدے جو ہیں جہاں سے اس بات کی گنجائش نکل سکتی تھی کہ مستقبل کے اندر جا کر کہیں عمران خان صاحب کا مینڈیٹ واپس نہ ہو جائے، آئین اور قانون کے تحت ایک ایک کر کے وہاں پر تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ عدلیہ کا جو حشر کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جاتا ہے، یہاں تک کہ 26ویں آئینی ترمیم میں راستہ روکا، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد انہیں استعفیٰ دینے کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جناب علی ملک کے دیگر اداروں کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے۔ سرکاری ملازمین جو کہ آئین اور قانون کے تحت جن کی مدت ملازمت 3 برس ہے، وہ جناب بڑھا کر 5 برس کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بھی سکون نہیں ملتا تو اس کے بعد تا حیات عہدے کریٹ کیے جاتے ہیں، تا حیات ایکسٹینشنز دے دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ نئے عہدے کریٹ کر کے فورسز کا انتظام ایک ہی ذات کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے۔ اور میں نے کل کسی جگہ پر یہ لکھا، آپ کے بھی گوش گزار کر دوں کہ پاکستان میں گزشتہ تقریباً 70 برسوں سے 1955 سے لے کے 2025 تک 2 خوف دکھا کر پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے۔ وہ 2 خوف کیا ہیں؟ وہ 2 خوف ہیں، ایک افغانستان اور ایک بھارت۔ نہایت ہی طریقے کے ساتھ 50 کی دہائی کے اندر جب پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا گیا، کہا گیا کہ جناب ایک طرف مشرقی بارڈر سے خطرہ ہے بھارت کی جانب سے، ایک طرف مغربی بارڈر کی جانب سے خطرہ ہے افغانستان کی جانب سے، اور اس دوران جب معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں ہوئیں یا معاملات حل ہونے کے نزدیک آئے تو معاملات کو اس طرح سے خراب کر دیا گیا کہ ایک بار پھر افغانستان اور بھارت کو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ بنا کر پیش کر دیا جائے، اور اس کے بدلے میں یہ کہا جائے کہ ہم جناب اگر غیر آئینی غیر قانونی اقدامات نہیں کریں گے، اگر ہم سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، اگر ہم سویلین حکومتوں کو چلنے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب بھارت اور افغانستان آ جائیں گے، ہم آپ کو بھارت اور افغانستان سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال اس وقت بھی پاکستان کو درپیش ہے، چاہے آپ تازہ ترین تقاریر دیکھ لیں، چاہے آپ حکومتی وزراء کے بیانات دیکھ لیں، ایک ہی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اور انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ فوج مخالف مہم بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آگاہ کیا گیا۔ وائرل ہیں اس قسم کے کلپس مریم نواز صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے، کہ 1 یا 2 لوگ ادارے نہیں ہوا کرتے، بلکہ 1 یا 2 لوگ اداروں کے پیچھے چھپ کر جب غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا کرتے ہیں تو وہ اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں۔ ابھی جناب یہ بیانات سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ہوں، چاہے نواز شریف صاحب کے ہوں، چاہے دیگر مسلم لیگ نواز کی قیادت کے ہوں، کہ تم نے 48 65 71 کارگل ساری جنگیں ہاری ہیں، پھر یہ کہنا کہ تم جناب کس بات کا ڈیفنس بجٹ لیتے ہو، ہڈیوں سے تم نے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہے، تم کوئی جنگ نہیں جیتے، اتنے پیسوں کا تم کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد اس قسم کے جو ہے وہ نعرے جلسوں کے اندر لگوانا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ پھر سردار ایاز صادق کے بیانات کہ آرمی چیف صاحب آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی،
اس قسم کے بیانات ماضی کا حصہ ہیں، ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ شاید کسی اور سیاسی جماعت کی جانب سے اتنا گھٹیا یا غلیظ پروپیگنڈا پاکستان کی عدلیہ یا فوج کے خلاف کبھی بھی نہیں کیا گیا جتنا نواز لیگ کی جانب سے کیا جاتا رہا۔ اچھا، پھر ہم پیپلز پارٹی کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ذرا جا کے نیشنل آرکائیو میں 70 کی دہائی کے اخبارات کا جائزہ لیں، خاص طور پر 77 اور 78 سالوں کا، جو 1977 یا 1978 کا، تو بڑی چیزیں کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جائیں گی کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کے مسلح کارکنوں نے اس وقت نہ صرف اداروں کے اوپر، سرکاری املاک کے اوپر حملے کیے، ان کے خلاف گھٹیا غلیظ پروپیگنڈا کیا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ مسلح کارکنوں کی فائرنگ سے، پیپلز پارٹی کے مسلح کارکنوں کی فائرنگ سے ایک فوجی جوان قتل بھی ہوا، 2 زخمی بھی ہوئے، اسی طرح سے سرکاری املاک، سرکاری بسیں بھی جلائی گئیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر خیر الذوالفقار کی تو ایک پوری تاریخ ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ محترمہ نے یا پیپلز پارٹی نے اس کی بیکنگ نہیں کی تھی، یا اس کو جو ہے وہ اون نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال ہے تو وہ بھٹو خاندان ہی تھا۔ جو کچھ ہوتا رہا الذوالفقار کے ذریعے پاکستان میں، وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ اس کے بعد پوری کی پوری نون لیگ جو ہے وہ اداروں پر حملے ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان پر دن دہاڑے حملہ ہو، یا پاکستان کے آرمی چیف صاحبان ہوں، یا پاکستانی فوج کو بدمعاش فوج قرار دیا جانا ہو، یا پاکستان کے اوپر حملے کی دعوت دی جانی ہو، یہ تمام تر چیزیں کتابوں کے اندر، اخبارات کے اندر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرتی، لیکن اس وقت کیونکہ وہ تمام کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے آگے وہ بالکل ہتھیار پھینک چکے ہیں اور اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ نہیں جناب، آپ ہمیں عمران خان صاحب سے بچائیں، وہ ہماری روایتی سیاسی دکانیں بند کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جناب وہ کیونکہ اچھے بچے بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، تو ان کے جو تمام تر گناہ ہیں وہ جناب معاف کر دیے گئے ہیں، اور انصار عباسی جیسے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے چھوڑ دیا گیا کہ بس بہت ہو چکا ہے اور معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، اور اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور کبھی پھر یہ کہنا کہ عمران خان صاحب نے خود کو اور پاکستان تحریک انصاف کو پسا دیا ہے، عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا بڑی رکاوٹ ہے، عمران خان صاحب بات نہیں کرنے دیتے، ڈیل نہیں کرنے، اس قسم کی خبریں روزانہ کی بنیاد پر جو ہیں وہ جناب آ رہی ہیں سامنے انصار عباسی صاحب کی جانب سے۔ اس وقت اگر کوئی بات کسی بھی جگہ سے سول سپریمیسی کے حق میں اٹھ رہی ہے تھوڑی بہت، تو جناب وہ ڈان گروپ کے ایڈیٹوریل ہیں، یا وہاں پر لکھنے والے سینئر صحافی حضرات کے کچھ تحریریں ہیں، جیسا کہ زاہد حسین صاحب نے بھی فرمایا کہ سیاسی رہنماؤں کو سیکیورٹی رسک قرار دینا قومی سلامتی کو کمزور کرتا ہے۔ انہوں نے ایک پوری تاریخ پیش کی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو جناب سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا، اور کس طرح سے جناب جن کے پاس چند عرصے پہلے ملک کا اہم ترین اور بڑا سیاسی عہدہ تھا، وہ اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ان کے اپنے نتائج کے مطابق ہے اس کے سربراہ ہیں۔ حالانکہ اس وقت کہا جائے تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیا۔ اچھا، اس سے پہلے اسی نون لیگ کو استعمال کیا جاتا رہا، آج بھی یہی نون لیگ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور اس بات کو بھول گئی ہے کہ ڈان لیگز کے اندر کیا ہوا تھا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ الزام لگاتی رہی عمران خان صاحب کے اوپر 2018 میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے۔ آج وہ نواز شریف جنہیں دوبارہ سیاسی طور پر قابل قبول سمجھا جا رہا ہے، ان کی جماعت عمران خان صاحب پر اس قسم کے الزامات دہرا رہی ہے۔ اس سے پہلے جب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کی پہلی صدارتی مدت میں میمو گیٹ کے نام پر جو کچھ ہوا، اس وقت بھی اس مہم کے پیچھے نون لیگ ہی تھی، اور وہی اس وقت سویلین حکومتوں کو کمزور کر رہی تھی۔ ذرا مزید پیچھے چلے جائیں، 1988 کے انتخابات جیتنے کے باوجود بینظیر بھٹو کو بھی جب ناگواری کے ساتھ اقتدار منتقل کیا گیا، ان کی حکومت گرانے کی سازشیں پہلے دن ہی سے شروع ہو گئیں، تو اس وقت بھی ان کے خلاف اس گھٹیا اور بے بنیاد مہم کے پیچھے صرف اور صرف نواز لیگ تھی۔ یعنی نون لیگ ہو، نواز شریف صاحب ہو، ان کی پوری ایک تاریخ ہے کہ یہ کس طرح سے پاکستان میں سول سپریمیسی کو نقصان پہنچاتے رہے۔ اس وقت بھی ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستانی افواج کو آمنے سامنے لا کر، شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے یہ جو 2 حریف ہیں ان کا جناب ہمیشہ کے لیے ان کو کمزور کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستانی عوام سے پاکستانی افواج کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ بدلے میں ان کا ایجنڈا کیا ہے، اس بات کا اس وقت پوری پاکستانی قوم کو اندازہ ہو چکا ہے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی بڑی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد